अच्छा नाजरीन, तो प्रेसिडेंट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रेसिडेंट साहब की जो कीमती वक्त है इस वक्त वो हमारे साथ में जो आपका सवाल है कि मैंने क्या किया है, हम्म, तो मेरे कैबिनेट जो है 2022-23 में हम आए। स्पोर्ट्स के हवाले से क्या किया है अगर देखिए, स्पोर्ट्स के हवाले से तो ये मेरे ख्याल में पहला ही बार है जिसने अपना फुटबॉल जो है टीम बाकायदा वो रजिस्टर्ड करवाया। तो यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, आप मुतमईन है या नहीं मुतमईन है, इस कचहरी की तारीख के बारे में बताओ। देखिए, ये बिल्डिंग तो काफ़ी पुरानी है। पहले डीसी साहब भी यहाँ पे बैठते थे। फिर जब नाजिम किसी के 70 लाख थे, 75 लाख, किसी के फिर 30 लाख थे, किसी के 10 लाख थे। अच्छा। वो उनके कैटेगरी में जो भी फॉल करता था, तो कैटेगरी के हिसाब से। क्या हक हकदार तक पहुँच गया आपकी सोच के मुताबिक? देखो ना, उसको हमने ऐसे शफा पूछना चाहिए था। मैं खड़ा हूँ, अगर ये मुझ में कोई काम भी है तो वो नहीं बताएंगे। अच्छा, नहीं ये तो बताएगा। आपकी पॉजिटिव जो है वो बहुत सारी कोशिश और काविशें ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रेसिडेंट मैंने देखा है, फील किया है। तो अल्लाह खैर करे कि जनरल इलेक्शन भी सर पे हैं। अच्छा। तो देखते हैं, ये हमारी जो इलेक्शन करवाते हैं वो बलूचिस्तान बार कौंसिल जिनके सेक्रेटरी आदिल साहब हैं, अच्छा अच्छा, ये लोग करवाते हैं। तो फिर हम कंसेंसस से बैठ करके अच्छा जो है हम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुस्लिम शाह। आप देख रहे हैं हमारे चैनल फ्रंट लाइन। नाजरीन, मैं तो मुख्तलिफ चैनल के साथ काम कर रहा हूँ। आज जो रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ वो फ्रंट लाइन चैनल के लिए तैयार कर रहा हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद बलूचिस्तान कचहरी में। यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो है इंसाफ मिलता है, और आप लोग भी बता सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे इंसाफ मिलता है या नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान क्वेटा बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के ऑफिस में मौजूद हूँ। आबिद पानीज़ई साहब के ऑफिस में मौजूद हो। इनसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ हवाले से। आप हमारे साथ रहे, हम आपको विजिट कराएंगे। जी नाजरीन, इस वक्त मैं आ चुका हूँ प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम सर, ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सर। आबिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जो आप कंटिन्यू है ना, प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान बार एसोसिएशन का, क्वेटा बार एसोसिएशन का, सॉरी। तो आपने क्या किया है? देखिए, पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ ऑफिस में। जो आपका सवाल है कि मैंने क्या किया है, तो मेरे कैबिनेट जो है 2022-23 में हम आए, अभी तक कंटिन्यू है। जी जी। तो मोस्टली जो बार एसोसिएशन के जो फ़राइज़ होते हैं वो वकला के जो है वेलफेयर है जी। तो वकला के लिए मेरे टेन्योर में जो मैंने काम किए, इसमें मैंने तकरीबन सबसे पहले उनकी सेहत के हवाले से जो है बहुत सारे इक़दाम हमने किए, जिसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को हमने चेन पे लिया है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं। अच्छा। इसमें जिसमें कम कीमत पे, कम उस पर डिस्काउंट पे, एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे उन्होंने जो है हमें जो लेबॉर्ट्रीज़ है वो भी अपनी सर्विसेज फराम करेंगे। जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादातर हैं वो भी हमें फराम करेंगे। इसी तरह हमने कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी, डव यूनिवर्सिटी से आगा खान हॉस्पिटल जो है उनका, वहाँ भी बात की है, वहाँ वो भी हमारे पैनल पर हैं। अच्छा। ये तो सेहत के हवाले से थे। हमने स्पोर्ट्स के बारे में, ये मेरे ख्याल में 74 ईयर्स हो गए, 74 में जो था ये बना था बार। तो स्पोर्ट्स में पहली मरतबा हमने फुटबॉल, 74 साल हो गया। 74 1974 में बना है ये। अच्छा सही। तो आज तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ था। हमारी टिनोर में हमने स्पोर्ट्स भी शुरू करवाया। अच्छा, जिसमें हमने फुटबॉल की टूर्नामेंट बाकायदा हुई, क्रिकेट के टूर्नामेंट की हमने, स्विमिंग की हमने जो थी वो टूर्नामेंट्स करवाए, जो कि इंशाअल्लाह ताला अब फिर जो है हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं, फिर दोबारा टूर्नामेंट शुरू करवा रहे हैं। अच्छा। ये काम थे। दूसरे तो फिर हमारे जो अपने लोकल लेवल पे थे, इस पे आपके इस सवाल पे मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा, ख़ास करके हमारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है, उन्होंने हमेशा हमारी इनकी आपस में हर जगह जो होते हैं वो केसेस के हवाले से ताल्लुक़ ऐसे रहते थे कि फ्रेंडली नहीं रहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आईजी साहब अब्दुल्लाई साहब हैं, आईजी साहब, बेराम मंदोखेल साहब एसपी ट्रैफिक जो है, अच्छा, इनके का इश्यूज से, और हमारी जो कैबिनेट थी, तो इतना दोस्ताना माहौल में अब हम चल रहे हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, डॉक्टरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे कोई वकला का कोई ऐसा इशू हो, अच्छा, जिसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ख़ास करके, तो वहाँ के जो एमएस है या डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने दिन रात
ہماری خدمت کی ہے. اچھا تو یہ ہم نے کی ہیں. آپ نے بہت کچھ کیا سر. یہ آپ لوگ نے اسپورٹس کے حوالے سے کیا کیا ہے؟ اگر دیکھیں اسپورٹس کے حوالے سے تو یہ میرے خیال میں پہلا ہی بار ہے جس نے اپنا فٹ بال جو ہے ٹیم باقاعدہ وہ رجسٹرڈ کروائی ہے. وکلا کا؟ ہاں وکلا کا یہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اور میرے کیبنٹ کا ایک سوچ تھی. ہم یہ چاہتے کہ کیونکہ وکالت ایک سٹریسفل جاب ہے تو وکلا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی گراؤنڈ میں یا واک کے لیے جائے. اسپیئر ٹائم نہیں ہوتا. بہت ٹف لائف ٹف شیڈول ہوتا ہے. بالکل. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ بات پہ خاص کر میں اپنے چیف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اچھا. تو وتھ پرائر پرمیشن تو ہم نے ایک اپنا جم بنایا میں نے اپنے میرے اور میرے کیبنٹ میں باقاعدہ طور پہ, جو کہ میرے خیال میں تاریخی کام ہے, کہیں ہوا نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ طور پر جم بنا کے دے دیا جو کہ ذہنی اس پہ سکون حوالے سے صحت کے حوالے سے ہر لحاظ سے چاک چوبند ہوتا ہے. اچھا سر, تو آپ ہمیں وزٹ کرا سکتے ہیں ہماری ٹیم کو؟ آپ نے جو کلب بنایا ہے باہر آپ کی, بالکل میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. بالکل آپ کا بہت مہربانی. اچھا سیکرٹری صاحب ہیں بلوچستان بار کونسل کے. اچھا عادل صاحب. اچھا عادل صاحب, آپ عابد صاحب کے ایک اچھے سے وہ بتاؤ, اس کا کوالٹی بتاؤ عابد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ادھر وزٹ کے لیے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹ کچہری میں. عابد صاحب کی جو یہ سوال میرے موجودگی میں نہ پوچھنا چاہیے. اگر میں کھڑا ہوں, اگر مجھ میں کوئی کام بھی ہے تو وہ نہیں بتائیں گے. اچھا نہیں, یہ تو بتائے گا. آپ کی پازیٹیو جو ہے وہ بہت ساری کوشش اور کاوشیں ایسی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جو پریزیڈنٹ میں نے دیکھا ہے, فیل کیا ہے. آج سے پہلے ایسا کچھ تھا نہیں جس طرح کہ جو چیزیں عابد صاحب نے کی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر نظر بھی آئی ہے. جیسے کہ انہوں نے کلب بنایا ہے, ٹورنامنٹس کروائے ہیں, وکلا کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے بہت سی, اور ہر ٹائم کے اوپر جب بھی کسی وکیل کو وہ ضرورت پڑی ہے, ڈے اینڈ نائٹ واٹ ایور, جو ہے عابد صاحب موجود رہے ہیں, اور ان کی خدمات کو آئندہ بھی سراہا جائے گا. مطلب آپ لوگ مطمئن ہیں عابد صاحب کی خدمت سے. چلو ہم لوگ امپورٹنٹ ایک بات بتا چلتے بھی وہ بھی کہ 1974 میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آ جائیں کہ بار جو تھا یہ بنا ہے. اچھا. تو آج تک ہمارے رولز نہیں تھے. ہم ریلائی کرتے تھے اچھا اپنے اس پہ سندھ کے بار رولز پہ. اچھا. تو ہماری کیبنٹ جو آئی تو ہم نے تقریباً 6-7 مہینے محنت کر کے مشقت کر کے ہم نے اپنے رولز بھی بنا لے, جو کہ باقاعدہ گزٹڈ ہو کے آ بھی گئے, اپروو ہو گئے ہیں. تو الحمدللہ رولز بھی ابھی ہمارے اپنے ہی ہیں. رولز اپنے ہیں. سر یہ جو آپ نے فنڈ لایا ہے اس کلب کے لیے, وہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ فنڈ جو ہے وہ تو ہم تو ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کی طرح ہیں. ہمارے تو فنڈز نہیں ہوتے ہیں. فنڈز نہیں ہوتے. تو وفاق کے پاس ہم جاتے ہیں, وفاقی حکومت پہ, یا اپنے بل پوتے پہ گورنمنٹ اکثر گورنمنٹ سے ہم طلب کرتے ہیں. اچھا. تو وہ ہمیں فنڈز پھر دیتے ہیں, پرووائڈ کرتا ہے. اچھا آپ کا کتنا مدت رہتا ہے اس عہدے پہ؟ دیکھیے عہدے پہ میرے خیال میں تقریباً ابھی ہمارے سال جو ہے پورا ہونے والا ہے. اچھا. تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا سال پورا ہوتا ہے, کوشش ہماری یہی ہوگی, کیونکہ روایات یہ ہے کہ ہم اون ٹائم جو ہے الیکشن کرواتے ہیں. اچھا. تو اللہ خیر کرے گا, جنرل الیکشن بھی سر پہ ہیں. اچھا. تو دیکھتے ہیں یہ ہماری جو الیکشن کرواتے ہیں وہ بلوچستان بار کونسل جن کے سیکرٹری عادل صاحب ہیں, یہ لوگ کرواتے ہیں. تو پھر ہم کنسنسس سے بیٹھ کر کے جو ہے ہم یہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی کچھ ٹائم ہے تو انشاءاللہ ہم جائیں گے الیکشن پہ. اچھا. تو فیوچر میں آپ کا کیا سوچ ہے, جتنا مدت آپ کا رہتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. معمولی بات نہیں, نہ اتنا آسان کام ہے. اچھا. یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ اس وقت میں جو ہے ہزاروں کی تعداد بھی ہمارے ساتھ جو ہیں لائرز ہیں. تو دن میں تقریباً 10-15 ایشو تو ڈن ہے. کہ کون سی ایشوز زیادہ آتے ہیں لائر کی طرف سے؟ دیکھیں اکثر جو ہے لڑائی جھگڑوں کے ہوتے ہیں کلائنٹ کے جانب سے. کلائنٹ کی کیا ہوا ہوتا ہے؟ اکثر یہاں پہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ وکیل کو, اگر میں آپ کا وکیل ہوں اچھا, تو آپ کا جو مخالف ہوگا وہ مجھے اپنا دشمن سمجھ بیٹھتا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اچھا. ہم تو وکالت کرتے ہیں بالکل قانون کے دائرے میں, قانون کے اس میں رہتے ہوئے. اچھا سر, تو یہ کلب ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم, ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہو ماشاءاللہ. یہ ہم نے کلب آپ نے بنایا محترم سر. اچھا آپ بتا سکتے ہو اس پہ کتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے اس کلب پہ؟ دیکھیے اس میں ہم نے بلڈنگ بھی نہیں بنائی کیونکہ ہمارے پاس اسپیس کی بہت زیادہ کمی ہے. اچھا. چاہے کورٹس کے حوالے سے ہو یا چاہے ضروری اور ان کے حوالے سے ہو. اچھا. تو اس پہ لاگت تقریباً
میں تو یہ نہیں کہوں گا، وہ تو جو میرا فائنانس ہے اچھا اچھا وہ بتائے گا، اچھی خاصی آئی ہے. اچھی خاصی آئی. اچھا یہ اس کا پورا ٹائم یہ اوپن ہوتا ہے یا اس کا اپنا جی یہ کیونکہ ہمارے کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جب بھی وکیل کے پاس اسپیئر ٹائم ہو، چاہے وہ دن کے اوقات میں ہو یا شام میں ہو، تو یہ صبح 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے. کوئی عام بندہ نہیں آ سکتا اس میں؟ نہیں، عام بندے کے لیے نہیں ہے، صرف وکلا اور ججز. اچھا یا آپ کی کچہری میں وکلا کی تعداد کتنا ہے میکسیمم؟ تقریباً ریگولر ہمارے پاس جو ہے 1500 سے 2000 ہے نا، تینوں عدالت میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں. اچھا سر ایک سوال یہ بھی کروں گا، اگر کوئی بندہ کمپلین کرے ایڈوکیٹ سے تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح رابطہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ایڈوکیٹ اس کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے یا وہ اپنے بات آپ تک پہنچانے کس طرح وہ کرے؟ بس وہ اسی طرح جیسے آپ آئے ہیں ابھی. اچھا آپ کے اپنے آفس میں؟ میرے اپنے آفس میں اگر کوئی ایسی ایشو ہے تو مجھے وہ تھرو ایک اپلیکیشن، ایک درخواست اس کو دینی پڑتی ہے جس سے گریونسز ہو. تو پھر ہم جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں کہ کیا ایشو، پھر دونوں کو سنتے ہیں، پھر اس پر بیٹھ کے ہم اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایشو اچھا اس پہ پھر ایشو کرتے ہیں. اچھا سر یہ بات بھی بتاؤ کہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، بلوچستان میں کون سے کیسز یہاں پہ زیادہ چلتے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان میں تو آفٹر آل زیادہ تر جو ہیں وہ سیول لیٹیگیشنز ہیں، سیول کیسز ہیں. چونکہ اب ریئل اسٹیٹ کی اس وقت حالات تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہے کاروبار کے، تو جب کاروبار نہ ہوگا تو کرمنل بھی نہیں ہوں گے ایشوز. تو کرمنل اتنے زیادہ الحمدللہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہم روایتی انداز سے وہ جلدی وہ حل ہو جاتے ہیں. اصل جو کیسز ریشو زیادہ ہے وہ سیول کے کیسز کی سیول جاتا ہے. سر آپ کا شمار بھی ماشاءاللہ کافی بڑے اس میں آتا ہے لائرز میں، تو آپ کا کتنا فیس ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا کیس جو عابد صاحب کنٹینیو کرے تو آپ کا فیس؟ دیکھیں جتنا آپ کا نام مشہور ہوتا ہے اتنا آپ کی فیس جو ہے کم ہوتا ہے، کم ہو جاتی ہے. کم ایسے ہو جاتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر آتے ہیں. تو لوگ جو ہے مختلف قسم کے ہمارے طبقات ہیں. اکثر تو ویسے ہم ہر ایک دوسرے کے بندے آپس میں جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس میں اکثر جو ایسے لوگ آتے ہیں کہ وہ رشتہ یا کوئی اس کے تحت کسی کی سفارش، کسی کا وہ، اور اگر غریب آتا ہے تو اسے فیس لینا جو ہے تو لوگ انصاف کے لیتے ہیں. ہماری فیس جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی. اچھا سر وہ ان وکیلا کے خلاف آپ کیا ایکشن لیں گے جو دو جاب کر رہے ہیں؟ یہاں پہ وکیل بھی ہوتا ہے اور دوسرا جاب بھی کرتا ہے، ان کے خلاف ایکشن؟ دیکھیے یہ ایک وائٹل ایشو تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے. بہت ہم تنگ تھے اس سے کہ ایک وکیل نے LLB کر کے یہاں اپنا نام رجسٹرڈ ایز اے وکیل کروا دیا بار کونسل کے پاس. وہ جو تھا وہاں پہ جاب بھی اس کی تھی، یہاں آ کے بھی وکالت بھی کرتے تھے، جو بالکل ضابطہ ہے جو ہماری بار کونسل کے رولز ہیں اس کے خلاف تھا. تو اس کے خلاف جو ہمارا بلوچستان بار کونسل تھا انہوں نے بھی، ہماری ینگ لائرز تھے انہوں نے بھی، اور ہم جب آئے ہمارے کیبنٹ ہیں تو ہم سے پہلے بھی جو آتے تو انہوں نے سخت اقدامات کیا. ابھی الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میں تو نہیں کہہ سکتا کہ 100% ہم نے وہ ختم کر دیا. پاکستان میں میجورٹی جو ینگ جنریشن ہے، ینگ جنریشن جو ہے زیادہ جو ہے وکیل بننے کی بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ہماری ینگ جنریشن کو؟ دیکھیے ینگ جنریشن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے ینگ جنریشن وکیل بن گئے تو پھر یہ دوسرے معاملات کون چلائیں گے؟ وکیل بننا آسان کام نہیں ہے، نہ وکالت میں اپنا نام یا لوہا منوانا اتنا آسان کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اچھا ہاں، تو ہمیں ہر فیلڈ میں اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں اچھے پولیٹیشین کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرس کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹرس کی ضرورت ہے، اچھے پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اچھے بزنس مین کی بھی ضرورت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نوجوان کو جس بھی فیلڈ میں شوق ہے وہ اسی میں ہی جائے. اچھا ناظرین، تو پریزیڈنٹ صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. پریزیڈنٹ صاحب کی جو قیمتی وقت ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جم سے نکل چکے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب سے یہ بھی سوال کروں گا جو 8 اگست کے جو واقعہ ہوا تھا بلوچستان سیول ہاسپٹل میں، سر اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں، اس کے حوالے سے ان خاندان کے نے اپنے ابھی تک کیا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے شروع میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں. اچھا، ہمارے پاس اپنا فنڈ نہیں ہوتا، نہ ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں کہ ہم فنڈ جو ہے جنریٹ کرتے ہیں. اچھا، ہم زیادہ تر جو ہے ریلائی کرتے ہیں گورنمنٹس کے اوپر. اچھا، تو جسٹس اینڈ لا جو ڈپارٹمنٹ ہے وفاقی وہ ہمیں فنڈز دیتے ہیں، یہ ان کی صوبیداری پہ ہیں کہ وہ کتنے وہ کرتے ہیں ہمارے لیے. اور گورنمنٹ جو پروویژنل گورنمنٹ ہے ان کے اوپر ہے. جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، شہداء کے فیملیز کا تعلق ہے، تو الحمدللہ جو ہمارے بس میں تھی یا ہمارے اکابرین کے بس میں تھی یا جو دوسرے ہماری باڈیز ہیں ان کے بس میں تھی،
تو ہم اپنی بس کے حد تک ہم کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا بلوچستان گورنمنٹ نے کیا کیا ان خاندان کے لیے؟ دیکھیے میں اس وقت جب یہ بلاسٹ ہوئی تھی تو اس وقت وزیر اعلیٰ جو تھے زہری نواب حسن اللہ زہری صاحب تھے. اچھا تو انہوں نے جو شہدا تھے ان کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا. اور پھر جو اس میں زخمی تھے، زخمی 3 کیٹیگری تھے. اچھا تو اس میں جو تھے مختلف، کسی کے 70 لاکھ تھے، 75 لاکھ، کسی کے پھر 30 لاکھ تھے، کسی کے 10 لاکھ تھے. اچھا وہ ان کے کیٹیگری میں جو بھی فال کرتا تھا وہ کیٹیگری کے حساب سے. کیا حق حقدار تک پہنچ گیا آپ کی سوچ کے مطابق؟ دیکھو نا، اس کو ہم نے ایسے شفاف طریقے سے، جو اس وقت کیبنٹس تھے انہوں نے شفاف طریقے سے اس کے لیے باقاعدہ سکسیشن جو لیٹر ہوتے ہیں جو وارثین کے ہیں، اچھا وہ عدالت سے حاصل کیے گئے اور ان تک پہنچائیں گے بالکل شفاف طریقے سے. پہنچ گیا آپ کی سوچ کے مطابق. سر اس وقت میں ہم جو ہے موجود ہے کچہری میں. اس کچہری کے بارے میں یہاں پہ کافی ساری رش ہوتا ہے صبح سویرے. اس کے بارے میں بتاؤ، یہاں پہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ آپ مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہے؟ اس کچہری کی تاریخ کے بارے میں بتاؤ. دیکھیں یہ بلڈنگ تو کافی پرانی ہے. پہلے ڈی سی صاحب بھی یہاں پہ بیٹھتے تھے. پھر جب ناظم والا سسٹم آیا تو ناظم بھی سٹی کے ادھر ہی بیٹھتے تھے. اس کے بعد پھر یہ ٹوٹل جو بلڈنگ ہے ایک تاریخی بلڈنگ ہے. اگر آپ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا دیں. اچھا یہاں پہ کتنے جج جو ہے وہ صبح سویرے یہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 13 جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں. اچھا اسی طرح سیول ججز ہیں. اچھا اور سینئر سیول ججز جو ہیں وہ 4 ہیں. تو فی الحال جو جس طریقے سے ہماری آبادی ہے اس طریقے سے تو یہ بالکل کافی ہے. اچھا ایک تانے کا ایک ہی جج ہوتا ہے؟ ایک ہی نہیں یہ تانے کے اوپر نہیں، 2-3 تانے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اچھا یہ کیسز کے اوپر ڈیفائن کر رہا ہے. اگر کیسز زیادہ ہے تو پھر اس کا جوڈیشل بھی زیادہ ہے، اگر کیسز کم ہے تو اس کا جوڈیشل بھی کم ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل یہاں پہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے نا؟ دیکھیں یہ تو ایسے آپ کا سوال ہے کہ انصاف ملنا، وہ تو دیکھیں جب اسٹیٹ اتنا خرچہ کر رہا ہے، جوڈیشل سسٹم دیا گیا ہے، اتنے ان کے مراحت ہیں، اتنے وہ ہیں، اور ایک وکیل کو جو فیس ادا کیا جاتا ہے یا وہ وکیل مفت لڑتا ہے، تو جو اتنی تیاری کرتا ہے. سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وقت ہے، کسی کو وقت دینا. تو وکیل جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک اس کا اپنا ٹائمنگ جو ہوتا ہے وہ عوامی کے لیے ہوتے ہیں. عوامی آتے ہیں، جو ایگریوڈ لوگ ہیں جن کے پاس جن کے مسائل ہیں وہ ہی آتے ہیں. تو ایک وکیل دن رات جب محنت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی میں ایک بھرپور کردار ادا کہ باقی تو یہ آپ عوام سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. مطلب آپ کی سوچ کے مطابق اگر قانون کا راستہ کوئی اختیار کرے تو ان کو بالکل جو ہے انصاف ملے گا. بالکل جو قانونی راستہ. سر یہ ایک آخری سوال کروں گا آپ سے، بالکل آخری لاسٹ سوال. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، یہ اس سوال کا جواب دے دو. یہ کیس اتنا لمبا کیوں چلتا ہے؟ کافی سارے کیسز بہت لمبے چلتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ 2 چیزیں، ایک ہے پاکستان پینل کوڈ، ایک ہے پروسیجر. CRPC صحیح. پروسیجر سیول لا کے لیے الگ ہے، اپنا کرمنل لا کا الگ ہے، فیملی کا الگ ہے، اور پروسیجر راستے کو کہتے ہیں. صحیح. تو یہ بالکل جیسے میں آپ کو کہوں کہ ہر ایک سٹیپس ہوتے ہیں. کرمنل کیس میں بھی سٹیپس ہوتے ہیں، اسی طرح سیول کیس میں بھی سٹیپس ہوتے ہیں. تو ان تمام سٹیپس کو ترتیب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو ٹائم اس میں جو ہے ضرور ضائع ہوتا ہے، لیکن انصاف ہوتا ہے اگر وہ سٹیپس مکمل ہوں اور پروسیجر کے تحت ہوں. اچھا صحیح. تھینک یو محترم سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو محترم سر. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا پروگرام جو آپ لوگوں کے لیے آیا تھا. نیکسٹ پروگرام تک میرے اور میرے پورا ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.